आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मगर खुद उसे एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पेश किया जाता रहा दुनिया में। ताहम लोग ये जवाब पेश करने से कासिर हैं कि कोई भी मुल्क जो खुद बम धमाकों, कत्लो गारत और दीगर हमलों का सामना कर रहा हो, वो दुनिया में दहशतगर्दी का जिम्मेदार कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अमन है और पाकिस्तानियों ने पिछली 2 दहाइयों में बदतरीन हालात भी देखे हैं। जमहूरी हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत से इकदाम भी किए गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के करना इतना आसान नहीं था। इसने पाकिस्तान की मईशत और मजबूरी हालत को भी मुतासिर किया। दीगर ये कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात नाजुक है। पाकिस्तान हमेशा सबूतों के साथ कहता है कि उसके पड़ोसी ममालिक भारत और अफगानिस्तान दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है, लेकिन दुनिया अपने मुआशी फवाइद के पेश नज़र भारत पर किसी भी किस्म का दबाव डालने पर राजी नहीं दिखाई देती। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ लड़ने और पाकिस्तान को बचाने के लिए रास्त और ज़रब अज़ब के नाम से बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए गए हैं, जिसके बाद हालात में बहुत बेहतरी आई है। ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट JTI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2022 में दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल हैं। पाकिस्तान में 2022 में दहशतगर्दी के नतीजे में अमवात की तादाद नुमायां तौर पर बढ़कर 645 तक हो गई, जो कि 2021 में होने वाली 292 अमवात से 120% जायद हैं। मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के नतीजे में तशवीश होना एक कुदरती बात है, मगर सवाल ये भी है कि मौजूदा सियासी हुकूमत इस हवाले से भी साबिक हुकूमत पर तनकीद करती हुई नजर आती है। बहरहाल आज भी इस हवाले से बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से, और जो वज़ीर आला के स्पोक पर्सन है उन्होंने, तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया कि किस तरह से हालिया दिनों में जो CTD और बलूचिस्तान और हसास इदारों को जो कुछ अरसे से इत्तलात मिल रही हैं कल अदम दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से, और वो जो अपने मजमूम मकासद के साथ ख़वातीन और बच्चों को वरगला रही हैं और किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इस सब पर भी बात करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम हमेशा देखते हैं कि जो सूबा बलूचिस्तान है वो इससे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा ख़ास तौर पर जो है वो इससे मुतासिर होता है, इफेक्ट होता है। इसी पे बात करते हैं। बाबर खान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है वज़ीर आला बलूचिस्तान के। उनको खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बाबर खान यूसुफजई साहब। आज आपने एक प्रेसर भी की और यकीनी तौर पर एक बहुत ही जो सख्त मामला है ये दहशतगर्दी का, हम ये देख रहे हैं। प्लस हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रूशल किस्म के जो नेबर्स हैं जिनकी वजह से हम बहुत किस्म के जो मामलात हैं उनको भी फेस कर रहे होते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। हमने हमेशा बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी सबूत भी पेश किए हैं। फिर हमने ये भी देखा माजी में कि कुलभूषण यादव का मामला हो या दीगर मामलात हो, वो भी हमारे पास सबूत रहे। ये जो CTD कार्रवाई कर रही है ख़ास तौर पर, और जो ये ख़ास तौर पर इसमें जो मासूम बच्चों और ख़वातीन को इस्तेमाल करने का भी उनसर है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा ये कितना ख़तरनाक है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिज़ा को भी गुजरने की मजाल न हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि CTT बलूचिस्तान और हसास अदारों को कुछ अरसे से इतलात मिल रही थी कि कल अदम दहशतगर्द तंजीमें अपने मजमूम मकासद के लिए खवातीन और बच्चों को वरगला रही हैं। इन इतलात की बुनियाद पर CTT और बलूचिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने एक ऑपरेशन किया। 17 फरवरी रात 9 बजे उन्होंने एक खातून महल बलोच को खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया, और उनसे जब इंटरोगेशन हुई, उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि किस तरह कल अदम तंजीमें खवातीन और बच्चों की जहन साजी कर कर उन्हें वरगला कर उन्हें अपने मकासद के लिए मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال کراچی یونیورسٹی میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا. اس میں بھی بلوچستان کی ایک بچی بولیں, بہن بولیں, بیٹی بولیں, وہ ملوث تھی, اس کی بھی ذہن سازی کی گئی, اسے بھی ورغلایا گیا. اب کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہیں بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں ایک شکست کا سامنا ہے, ان کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں, ان کے مذموم مقاصد, ان کے ناپاک عزائم خاک میں مل رہے ہیں, تو انہوں نے اب بچوں اور عورتوں کو ڈھال بنانا شروع کر لیا ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں بالکل صاف کہتا ہوں, برملا کہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت, وہ مکمل طور پر انوالو ہے. کلبھوشن یادو جو ایک سرونگ انٹیلیجنس آفیسر تھے, آج تک انٹیلیجنس کی تاریخ میں اتنا کامیاب آپریشن نہیں ہوا, سرونگ انٹیلیجنس افسر کو پکڑا گیا. وہ بھی بلوچستان میں حالات خراب کرنا چاہتے تھے, وہ باہر سے انڈیا سے فنڈنگ لے کر آ رہے تھے. ان کا ٹارگٹ ہمارے سی پیک کو متاثر کرنا تھا, سی پیک کو خراب کرنا تھا, ہمارے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا تھا. تو یہ اب ایک انہوں نے نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے, یا کارروائی کے لیے ایک نئی سازش انہوں نے شروع کی ہے کہ یہ عورتوں اور بچوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ بلوچستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ پھر دشمن کی ایک منظم سازش کو ناکام بنایا ہے. اچھا, ایک چیز اور بہت ضروری ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بی ایل ایف تنظیمیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, اور کہ خاص طور پہ اس میں جو خواتین کے حوالے سے اور جو بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ذرا سافٹ ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں دہشت گردوں کا. ظاہر ہم نے ابھی بازی میں بھی دیکھا کہ کچھ خواتین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ثبوت بھی سامنے آئے. ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اپنی سطح پر کیا کر رہی ہے؟ یقینی طور پہ سیکیورٹی کے ادارے تو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, لیکن حکومت ان لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے بہتر انداز میں, ایک پازیٹیو وے میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟ رضا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہیں, بلوچستان کی جو روایات ہیں, بلوچستان کی جو ثقافت ہے, وہ تھوڑا پاکستان سے تھوڑی سی مختلف ہے. ہمارے ہاں خواتین کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے, ہم خواتین کو ایک خاص عزت دیتے ہیں, اور ہماری ثقافت اور روایات یہ ہیں کہ ہم چاہے ہماری مائیں ہوں, چاہے ہماری بہنیں ہوں, چاہے ہماری بیٹیاں ہوں, بچیاں ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں, ان کا خیال رکھیں. تو یہ دشمن نے ایک نئی سازش چلی ہے کہ اس میں یہ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا دماغ ایک معصومانہ دماغ ہوتا ہے, ان کی سوچ, انہوں نے دنیا اتنی نہیں دیکھی ہوتی, ان کی سوچ محدود ہوتی ہے, تو ان کو یہ غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. جیسے ابھی محل والے کیس میں ہوا, محل کے جو ہسبینڈ تھے, جیسے کہ انہوں نے خود اپنے ایک اعترافی بیان میں بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے تھا, ان کے شوہر ایک آپریشن میں مارے گئے. اس کے بعد فیس بک پر دیکھیں کہ کس طرح فیس بک پر یہ کالعدم تنظیم کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, ان کی ذہن سازی کی. شروع میں یہ انہیں جو ان کے کالعدم تنظیموں کے پروگرام ہوتے ہیں اینٹی اسٹیٹ, اس میں انہوں نے اس کو ایکٹیو کروایا, ریلیوں میں شرکت کروائی, احتجاجوں میں شرکت کروایا. اس کے بعد ان کو کس طرح منظم طریقے سے فنڈنگ کرائی گئی, ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے, ہنڈی کے ذریعے, بینک اکاؤنٹ کے ذریعے, وہ ساری معلومات ہمارے پاس ہیں. بالکل یہ جو کچھ واقعات ہوئے, اس کے اوپر صوبائی حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں اور ان میں اویئرنیس دیں. ہم نے اسپیشل ایک کوٹا رکھا ہے خواتین کے لیے کہ جو خواتین ملازمتیں کرنا چاہتی ہیں, پہلے پورے پاکستان سے جو کوٹا تھا, ہم نے اس کوٹے کو بڑھا دیا ہے. ہم نے 50-50 ریشو پر لے گئے کہ اگر سرکاری اداروں میں خواتین ملازمتیں کرنا چاہیں, 50% ہم ملازمتیں انہیں دے رہے ہیں, 50% ہم جو ہے نا ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہیں دے رہے ہیں. ہم گائے بگائے سیشنز رکھ رہے ہیں جس میں خواتین کو ہم جو ہے نا اویئرنیس دیں, ہم انہیں بتا سکیں. لیکن کیونکہ بلوچستان پاکستان کا 50% رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس علاقے بہت دور دور ہیں, تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں, ان کا ٹارگٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بیکورڈ علاقے ہیں, جو دور دراز علاقے ہیں, وہاں کی بچیوں کے مائنڈ کے اندر اپنی اسٹریٹجی بٹھائیں, ان کی ذہن سازی کریں, ان کے کچے دماغوں کو جو ہے اس کے اندر یہ بٹھائیں, پاکستان سے نفرت پیدا کریں. لیکن انشاءاللہ صوبائی حکومت نے, ہم نے اس پر بھی پوری ابھی پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ہم دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے, اور بچیوں کے لیے ابھی ہم نے اور زیادہ سیشنز کا, روزگار کے مواقعوں کا, تعلیم کے مواقعوں کا آغاز کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے بابر خان یوسف زئی صاحب, آپ نے کہا نا کہ بلکہ میں اس کو اس طرح کہوں گی کہ میں خود سیکیورٹی ورکشاپ کی وجہ سے مجھے چانس ہوا پچھلے 1.5 مہینے وہاں گزارنے کا کوئٹہ میں, بلوچستان میں,
اور نومبر دسمبر میں، تو میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ کہ اگر اسے میرے خیال سے ہم اسے پسماندہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ اس کی ٹیریٹری ایسی ہے، ہمارے پاس لینڈسکیپ اس طریقے کا ہے، جو اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک جو اس کی لوکیشن ہے خاص طور پہ بلوچستان کی، وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں کافی زیادہ ہنڈرنسز آتے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت سخت ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور شدید قسم کے چیلنجز میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہاں کا لینڈسکیپ ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ کچھ ایریاز تک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دینا دیٹس آلسو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ایٹ اے سیم ٹائم، اور پھر دشمن کا ہونا دیٹس ویری پروڈنٹ. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس میں جو بابر یوسفزئی صاحب خاص طور پہ اب جو حالیہ رپورٹ اور خاص طور پہ جو سی ٹی ڈی کی آئی ہے، اور اس میں انہوں نے سارے نیٹ ورک کو بھی پکڑا، اور خاص طور پہ یہ جو پورا اس میں بتایا کہ کس طرح سے بھی آپ بھی بتا رہے تھے. اب چونکہ کنسرنفل تو ہے، الارمنگ بھی ہے، اس کے لیے خاص طور پہ کوئی لاہ عمل بنا رہی ہے صوبائی حکومت، جو کہ بھی آپ نے کہا بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، کیا لائن آف ایکشن ہوگا فردر؟ اور جو آپ لوگ کوٹا بھی رکھ رہے ہیں اور 50% جس طرح بھی آپ نے بتایا جابس کے حوالے سے بھی خواتین کا، یہ ساری سچویشن چیزیں تو اپنے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اور کیا اسٹیپس ہیں دیگر جو کہ سوچیں کہ جی ویری انسٹنٹ کرنے ہیں اور کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا شاطر ہے. اس نے بہت منظم سازش کے تحت ہمارے ان دماغوں پر، ہمارے ان معصوم لوگوں کو ورغلانے کی اور ذہن سازی کی کوشش کی ہے کہ جو آسانی سے ورغلائے جا سکتے ہیں، جن کی آسانی سے ذہن سازی کی جا سکتی ہے. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ ہر ریجن میں، ہر ڈویژن میں یونیورسٹیز بنائیں گے، ہم ان کو اویئرنیس دیں گے، ہم انہیں شعوری پروگرام دیں گے کہ آپ نے کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا ہے. ویری انفارچونیٹ اس کیس میں بھی دیکھیں وہ استعمال ہو گئیں. جس کا لادم تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کا لادم تنظیم نے جب وہ پکڑی گئیں تو انہیں ڈس آن کر دیا، مطلب انہیں آن بھی نہیں کیا. یہ معصوم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب معصوم لوگ پکڑے جاتے ہیں تو یہ پھر ان کی خیر خبر بھی نہیں لیتے، ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے ابھی یہی ڈیسائیڈ کیا، ہم نے اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو روزگار دینا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو، ہمارا ویسے ہی بلوچستان میں ایک بچیوں کی خاص عزت اور خاص احترام ہے، اس خاص عزت اور خاص احترام سے ہم نے انہیں بتانا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. اگر آپ کو کوئی بہکا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی ورغلا رہا ہے، آپ نے ان کے ورغلانے میں نہیں آنا، آپ نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا، آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، آپ نے بلوچستان کی بات کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بابر خان یوسفزئی، ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے جی. اور بڑا ہی امپورٹنٹ یہ معاملہ دہشت گردی کے حوالے سے، ہمارے جو بارڈر کے ساتھ لائن جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں جس میں بھارت سر فہرست ہے، اور بھارت ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جی کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو، ابھی نندن کو بھیجنے کا معاملہ ہو، یا کوئی اور دیگر معاملات ہو، پلوامہ ہو، کوئی سا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ماضی میں واقعہ، کس طرح سے خطے کی سلامتی اور خطے کے امن اور خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہمیشہ سے چیلنج کرنے کے لیے، لڑائی میں پہل کرنے کے لیے دہشت گردی کے عناصر جو جنم لیتے ہیں، اور دہشت گردی کی جو ہوا اور لہر اٹھتی ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں پاکستان ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے اس لحاظ سے کہ جی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان ہمیشہ آگے بڑھ کے ایک پیسفل جیسٹر اپنا دیتا ہے. اور ابھی بھی یہ جس طرح کا واقعہ ہوا ہے انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور یہ دشمن کی ناپاک کوششیں ہیں جس کو ہمیشہ سے ہمارے سیکیورٹی ادارے فیل کرتے ہیں، اور ہمیشہ فیل ہی ہوتی ہیں وہ. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جاتے، اسٹے ٹیون.